बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से एक बड़ी डिटेल जामे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें नवाज़ शरीफ के अदवार में जो 2013 में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए थे, उनकी ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात किए हैं कि किस तरह से नवाज़ शरीफ ने $1.5 अरब के एवज़ पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को सऊदी अरब के बादशाहों के पास गिरवी रख दिया। तो आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। तो ईसा नकवी साहब ये बताएं कि आखिर आपको ज़रूरत क्या पड़ी जब नवाज शरीफ माजी का हिस्सा बन चुके हैं, किस्सा पारीना बन चुके हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाने की आपको ज़रूरत क्यों पेश आई? वो एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी कुछ अर्सा पहले, कुछ महीनों पहले, जब आपने साबिक़ तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा तस्नीम असलम साहबा का इंटरव्यू किया था, और बहुत ज़्यादा जो नवाज़ लीग के सपोर्टर थे या रहनुमा थे नून लीग के, उन्होंने काफ़ी आपको हदफ़ तनकीद भी बनाया था। उसके बदले में तो नहीं बनाई गई। अच्छा देखें इमरान वसीम साहब, पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि मैं कतई भी ये नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी या PMLN ये अब नॉन एंटिटीज़ बन गई हैं। पॉलिटिकल इनकी जो प्रेजेंस है वो मौजूद है, और नवाज़ शरीफ के सह पारीना भी नहीं हुए। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ, और ये डॉक्यूमेंट्री जो है, जो भी मैं चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, और साथ ही फिर हम गुफ्तगू कर लेंगे कि खारजा पॉलिसी को मैं कैसे देखता हूँ, क्योंकि मैंने एक्टिवली 16 साल खारजा पॉलिसी कवर की है और कर रहे हैं। हाँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो दौर का आखिरी हिस्सा था उसमें पीपल्स पार्टी का पूरा दौर हुकूमत, मुस्लिम लीग नवाज़ का पूरा दौर हुकूमत, और अब इमरान खान साहब का अभी तक का जो दौर हुकूमत है, ये मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया है। तो एक तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, डिप्लोमेसी जो है वो कौन किस तरीके से चला रहा था, किसके दौर में क्या मसाइल थे। बात ये कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो इमरान खान साहब की स्पेस बनी आपके जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के पैदर पे फेलियर्स की वजह से बनी। अगर इन दोनों में से कोई परफॉर्म करता तो इमरान खान को कोई भी ना जानता होता। वो ये तयशुदा बात है कि इमरान खान की पॉलिटिकल एरिना में स्पेस तब बनी कि जब इन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। इन लोगों से लोगों की उम्मीद टूटी तो किसी तीसरे की। अगर ये बहुत अच्छा कर रहे होते तो फिर गुंजाइश ना होती किसी तीसरे बंदे की। और अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अपोजिशन ने गैंग अप होके इमरान खान साहब जिन प्रोमिसेस के साथ आए थे उन पे उस तरीके से मसाइल हैं, वजूहात हैं, उनकी वजह से वो पॉइंट हिट नहीं कर सके कि जहां पर लोगों को एक इत्मीनान हो कि हमने जिन दो से जान छुड़ाई थी अब उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो लोग कहीं ना कहीं, माफिया जो है वो बड़ा डिफरेंटली ऑपरेट करता है। ये जो सिस्टम में जिन्होंने इंग्रेस किया हुआ था, 30-30 साल लगाए हैं, पूरे जो नस्लें हैं जो आपके पास इस वक्त कारोबारी हजरात बैठे हैं, उन्होंने इनके दौर में तरक्की करके आज जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं। जो 16वें ग्रेड में भर्ती हुआ था वो 21वें 22वें ग्रेड में पहुंचा हुआ है। जो नीचे से सिस्टम से ग्रो करके इन्हीं के दौर में बने हैं वो सिस्टम में उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है। और हमने देखा है कि अभी आप कोविड-19 के ऊपर एक ऐसी, यानी कि ये वाहिद एक ऐसा वक्त था जिसमें इस रस्साकशी की, इस टग ऑफ वॉर की ज़रूरत नहीं थी। एक पेंडेमिक था, एक नेशनल कैलेमिटी थी, एक मसला था जिसको सब जमातों को मिलकर हल करना चाहिए था। लेकिन एक टग ऑफ वॉर, एक रस्साकशी, वफाक जो है उसकी और सूबों की लड़ाई, ये अनफॉर्चुनेट है। आई एम नॉट सेइंग कि PTI ही दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, लेकिन यार दोनों तरफ जो है ना एक बैलेंस हो जाना चाहिए था। डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई? देखिए डॉक्यूमेंट्री में और कुछ चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट में लाने का मैंने सोचा भी था। जिस समय मैंने तस्नीम असलम साहब वाला भी इंटरव्यू किया ना, वो कोई फोकस्ड नहीं था मुस्लिम लीग नवाज़ के खिलाफ। लेकिन अब आपकी हरकतें ऐसी रही हैं तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। और मैं अगर तस्नीम असलम साहबा से इंटरव्यू कर रहा हूँ दफ्तर जो उस वक्त फॉरेन ऑफिस की, शी इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट पर्सनस जिनसे बात हो, तो बहुत सारे जो हमारे सहाफ़ी हजरात उन्होंने ये इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन उठाए, और बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की। तो मैं उनसे मशवरा ही मांग लेता हूँ कि मैं क्या करता है। यानी कि जब मैं फॉरेन पॉलिसी पे नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या पूछता कि नवाज शरीफ के दौर में टमाटर का रेट कैसा था, कलभूषण का मसला था ना, आप बता दें कि उसने नाम लिया हो
نواز شریف صاحب نے نہیں لیا نا. تو یہ تو میں نے صرف اور صرف نون فیکٹس، کوئی میں آسمان سے کوئی چیز نہیں لایا. یہ جو ڈاکیومنٹری بھی ہے، یہ ڈاکیومنٹری بھی وہ تمام ایونٹس ہیں جو 2014 میں 15 میں ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آئے ہیں. میں نے ان کو اور میرے ساتھ جو فورن آفس کور کرنے والے رپورٹرز ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے. بات یہ کہ اس کو ایک ڈاکیومنٹ میں لانا، اس کو ایک شکل میں لانا، اس کی وجہ میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا دیتا ہوں. آئی او دس ٹو مائی کنٹری. بات یہ کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر ہمارے لوگوں کی میموریز شارٹ لیوڈ ہے، یادداشت کمزور ہے، اور کوئی بھی بندہ اقتدار سے باہر ہونے کے بعد 1 سال یا 2 سال میں دھل دھلا جاتا ہے، پھر خواہ وہ عمران خان صاحب ہو، جب ان کا دور بھی گزرے گا، یہ جو پیریڈ ہے ابھی کیونکہ بہت کم وقت گزرا ہے، ان کے جو ڈیسیجنز انہوں نے لیے ہیں ان پہ بھی کوسچنز ہیں، لیکن آپ کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے اس کا نتیجہ کچھ عرصے کے بعد نکلتا ہے. آپ کا جس وقت اس کا نتیجہ نکلے گا کہ پتہ چلے گا کہ بھائی آپ نے ٹیک آن کیا نریندر مودی کو، عمران خان صاحب نے کیا نا ٹیک آن، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے انڈیا کو ٹیک آن کیا ہے. نریندر مودی کے خلاف جتنی سٹیٹمنٹس اس دور میں آئی ہیں انڈین کسی لیڈرشپ کے خلاف، مجھے آپ اگزامپل دے دیں، پھر آپ نکال دیں نا، کہیں کہ جناب پیپلز پارٹی نے یہ کیا تھا، نون نے یہ کیا تھا، تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. ان کمپیریزن عمران خان ایک زیادہ اسٹرانگ آواز ہے ایز کمپیئر ٹو نواز شریف فار وٹ ایور ریزن. آپ صرف فورن پالیسی کی بات میں صرف فورن پالیسی کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. دیکھیں نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی، ان لوگوں کا ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ کسی نے اپنا سیاسی قبلہ واشنگٹن میں رکھا ہوا تھا اور کسی نے اپنا سیاسی قبلہ ریاض میں رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور ہماری جو حکمران ہیں وہ ہماری خارجہ پالیسی کو اور ہماری انٹرنل پالیسی کو بھی باہر کے ممالک سے، دارالخلافوں سے ملنے والی ڈکٹیشن کے مطابق چلاتے ہیں. اگر کسی کو اس پر ڈاؤٹ ہے، and I'm not talking about just the political leadership, when I say that، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ کے دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ hand in hand why they are letting the government do such a thing، وہ الاؤ کر رہے ہیں، ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، تو وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے اس کا. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو فیصلے ہوتے رہے، ان کا جو بیسیکلی ان کا مواخذہ جو ہے، ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ وقت کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ گڈ فیتھ میں، گڈ ول میں کیا. آپ نے گڈ ول میں جو کیا بھارت کے ساتھ لنکیں بڑھانے کے لیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بلوچستان میں انسرجنسی کم ہو گئی؟ کیا کشمیر آزاد ہو گیا؟ کیا جو افغانستان ہے اس کو ایز اے پراکسی بیٹل گراؤنڈ بھارت نے ٹریٹ کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں ہوا نا. تو آپ نے جو پالیسی اپنائی تھی وہ پالیسی دیٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ. دوسری بات یہ کہ اب میں نہیں کہہ رہا، یعنی کہ اگر میں رپورٹ کر رہا ہوں، آپ پرنس طلال کا انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں 2013 غالباً اکتوبر نومبر میں، آپ اٹھا کے دیکھیں پرنس طلال اباؤٹ نواز شریف، جائیں گوگل کے اوپر ٹائپ کریں، اٹھا کے دیکھیں وہ بندہ کیا کہتا ہے، نواز شریف از آور مین ان پاکستان، یعنی نواز شریف ہمارا بندہ ہے پاکستان میں. What does that mean؟ میں کسی کو الیکٹ کر کے لیڈر بناؤں اپنے ملک میں، اس کو الیکٹ کرتا ہوں، وہ بندہ اس کو ایک ملک کا شہزادہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے اس ملک میں، وہ یعنی کہ میرا بندہ نہیں ہے میرا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے تو وہ میرا بندہ ہونا چاہیے نا. وہ جو ہے وہ کسی سعودی شہزادے کا یا وہ کسی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل کا یا وہ کسی اور کا کیوں ہوتا ہے؟ اب آپ اٹھا لیں اس 2014 اور 15 کے واقعات، جو شاہ سلمان ہیں اس وقت تھے ولی عہد، وہ آئے تھے یہاں پہ فروری 2014. اس کے بعد آپ نے ایک اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا، اس میں پھر ایک مسٹیریسلی ایک اماؤنٹ آ گئی $1.5 ارب کی. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کہ یہ تو تحفہ ہے، تحفہ ہے، تحفہ ہے. بھئی کیا ایسا تحفہ تھا کہ جو تحفہ ملنا تھا؟ وقت گزرتا ہے، تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر لیں، نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ فوج بھیجیں. نواز شریف صاحب وہاں پر ہاں کر آتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں کر کے آئے. اگر ہاں نہیں کر کے آئے ہوتے تو 26 مارچ تک تو پاکستان میں کسی کو نہیں پتا تھا نا کہ آپریشن ڈیسائسو اسٹارم لانچ ہو رہا ہے. 26 مارچ کو
ایک پریس کانفرنس سے پتہ چلتا ہے عادل الجبیر جو ابھی فورن منسٹر ہے, ابھی ڈپٹی فورن منسٹر ہے اور اس وقت سعودی عرب کا امریکہ میں سفیر تھا, وہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اٹیک کر دیا ہے. اور اس کولیشن کے حوالے سے جو سعودی سرکاری اور نیم سرکاری بیانات آتے ہیں وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان اس کا حصہ ہے. اگر نواز شریف نہ کر کے آئے ہوتے تو وہ یہ اناؤنس کرتے. آپ ان کو آپ ڈاکیومنٹری دیکھیے, میں ریکویسٹ کروں گا جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, وہ ایونٹس ہیں جو ہماری ماضی قریب میں گزرے ہیں اور وہاں پر پاکستان کے مفاد کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. آئی کوڈ بی رانگ. یہ تو ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے نا, آپ بیٹھ کے آن اے ٹیبل آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, آپ مجھے پروو کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس کا یہ فائدہ ہوا. ان مائی سینس آپ نے جو ڈیسیجن لیا وہاں پہ, جو آپ کی عجیب و غریب قسم کی فورن پالیسی تھی, فورن منسٹر کیونکہ نہیں تھا, فورن منسٹر خود تھے نا, پرائم منسٹر نے پورٹ فولیو کسی کو نہیں دیا تو پرائم منسٹر فورن منسٹر دیے. تو ہمارے فورن منسٹر نواز شریف, آلسو پرائم منسٹر نواز شریف, جن کے 2 لوگ تھے دفتر خارجہ کو دیکھنے کے لیے, ایک ایڈوائزر اور ایک اسسٹنٹ, جن کی آپس میں رسہ کشی, لڑائی پھڈے, پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اوپر سب کو پتا تھے, سرتاج عزیز صاحب اور طارق فاطمی صاحب کے. وہ تو ہماری یعنی کہ ریسنٹ ہسٹری ہے. تو آئی بلیو کہ ایز اے رپورٹر جو چیز نہیں ہو رہی ہمارے ہاں کہ لوگ جو ہیں, کیونکہ بہت زیادہ تیزی میں یہ چیز واقعات گزر رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مصروف ہیں, تو میں نے کہا کہ ایک ڈاکیومنٹ ضرور کریٹ کروں. اور یہ یہاں پہ محدود نہیں ہے, نواز شریف صاحب کے اس ڈیسیجن کے حوالے سے محدود نہیں, میں فورن پالیسی کے حوالے سے اور دیگر کچھ اہم جو ایونٹس ہوئے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ان سب کے اوپر ڈاکیومنٹریز بناؤں گا. اور وہ ڈاکیومنٹ میں بالکل آئی وانٹ ٹو سیو دیٹ ایز این آرکائیو فار دا ٹائمز ٹو کم, کہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں. اور جو میری نظر میں, اور کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جس میں میری کنکلوژن یا ریڈنگ ہو سکتا ہے کہ اپ ٹو دی مارک کسی ایک ویور کی یا ایک سیٹ آف ویورز کی ایکسپیکٹیشن یا اس کے مطابق نہ ہو, بٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ ٹو دا بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ 16 سال گزارنے کے بعد میں جس طریقے سے دیکھتا ہوں, میں اس کو آن جس طرح لکھنے والی چیز کو کہتا ہوں, آن اے پیس آف پیپر, میں میرا خیال ہے آن اے ہارڈ ڈرائیو میں اس کو لے کے آ رہا ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ پیپل وڈ اپریشیٹ دیٹ, ان کو سمجھ آئے کہ دیکھیں گے ہمارے پولیٹیکل ہسٹری میں ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. میں اصل میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پرائم منسٹر کی سیٹ پر نہیں ہے, پرائم منسٹر کی سیٹ پر قصہ پارینہ بنیں گے. دیکھیں سوری میں جان کے میں آپ کو روک رہا ہوں. قصہ پارینہ بنیں گے, کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ قصہ پارینہ بنے گی جب ہماری جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی جو بھی گورنمنٹ ہوگی, انکمبنٹ گورنمنٹ نا, وہ آؤٹ پرفارم کرے گی پریویس گورنمنٹس کو. حالات ٹھیک ہوں گے. عمران خان صاحب نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں, کچھ بہت اچھے فیصلے کیے ہیں, لیکن کچھ ان کا امپیکٹ دیکھیں. میں اگزامپل کے طور پہ بتا دیتا ہوں, آپ نے پیٹرول پرائسز 74 پہ آپ لے آئے ہیں, سچ اے گڈ ڈیسیجن. آن گراؤنڈ کیا ہوا, پیٹرول شارٹ بھی ہو گیا, اور جو قیمتیں 5 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھنے پہ کرایہ بڑھتا تھا, سبزی انڈا ہر چیز کا ریٹ بڑھتا تھا, تو پرائسز کم ہونے پہ 74 روپے آنے پہ کم نہیں ہوا. تو دس از ویئر دا گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. آپ جو ہے وہ فارغ کریں, 3-4 ایگزامپل سیٹ کریں نا. آپ ڈی سی اڑا دیں جو پرائس کنٹرول کمیٹی کو ہیڈ کرتا ہے اس ضلع میں, جس جگہ پر نہیں ہو رہا, آپ جب تک وہ ایگزامپلس نہیں سیٹ کریں گے, میں ذاتی طور پہ سمجھوں گا کہ یو آر پارٹ آف دیٹ. اچھا, میں قصہ پارینہ اس لیے کہہ رہا تھا چونکہ وہ لائف ٹائم جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں اور نیب کے لاء کے تحت نااہل ہیں. تو لیکن برحال ایز اے اگر پولیٹیشین دیکھیں تو ان کا ایز اے کنگ میکر کردار کسی نہ کسی طرح سے مستقبل کی سیاست میں رہے گا. لیکن سر یہ کہ وہ ہمارے لوگ, میں جس طرح کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ شارٹ لیو میموری ہوتی ہے, تو یہ قصہ پارینہ پہلے بھی بنے تھے, معاہدہ کر کے گئے بھی تھے, اور انہوں نے ٹیکنیکلی واپس نہیں آنا تھا, سیاست بھی نہیں کرنی تھی. یہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی بھی ہمارے جو آئین ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی. تو جب 18ویں ترمیم ہوئی, جب مل بیٹھے کہ یار تو پھر راستہ نکال لیا. تو اگر میرا خیال ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پاتے, میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اگر
پرائم منسٹر کی سیٹ پہ ہے، وہ نون لیگ کا، وہ پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا، میری دل سے دعا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو، کیونکہ اس کی کامیابی پاکستان کی اور ہم لوگوں کے حالات بہتر ہونے کی نوید ہے. وہ جو بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ وہ ہوں، لیکن اگر خدا نے خواستہ ہمارا پرائم منسٹر جو بھی ہے وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر دوسروں کی اسپیس تو ہے. اچھا، جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی تسنیم اسلم صاحبہ کے انٹرویو کے بعد، بہت زیادہ آپ پر جو ہے وہ بیشنگ کی گئی نون لیگ کے سپورٹرز کی جانب سے، ایون کہ مسلم نواز کے اپنے سینئر رہنما اور جو متوسط قسم کے رہنما ہیں وہ بھی شامل تھے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی بونا فائڈی کس طرح سے ثابت کریں گے کہ آپ چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ریکارڈ پر رہے؟ یہ 2014-15 کے ایونٹس ہیں، پرائم منسٹر کا نواز شریف کا سعودی عرب جانا، $1.5 ارب ملنا، اور پھر حوثی باغیوں کے خلاف جنگ کا اعلان، ایک اتحاد بننا. یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو آپ کو یہ ڈاکومنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب آپ نے تسنیم اسلم صاحبہ کا انٹرویو کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد آپ یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں کہ شاید وہ چیز آپ کے ذہن میں تھی جس طرح سے آپ کی ذات کو کرٹیسائز کیا گیا، یا آپ کے جرنلسٹ جو ایبیلٹیز تھی یا آپ کا پروفیشن تھا اس پر آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو یہ سوال تو پھر اٹھیں گے نا. اچھا نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں نا عمران، میں ایک ایمبٹ ہوتا ہے نا بندے کا، میں فورن افیئرس کور کرتا ہوں، ٹھیک ہے. میں ایونٹس، جب ظاہر ہے بندہ جب بیٹھتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو ذہنی طور پر ان سے کلوز فیل کرتا ہے. کچھ ایونٹس ہیں جس طرح اب میں چاہتا ہوں کہ میں 27 فروری کے وقت جو ایسکلیشن تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور ابھی نندن یہاں پر پکڑا گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں ان ایونٹس کے اوپر سٹوری بناؤں، ایک ڈاکیومنٹری بناؤں. میں چاہتا ہوں کہ میں کارگل والے معاملے کے اوپر، میں چاہتا ہوں کہ میں ریمنڈ ڈیوس والے معاملے پر، میں چاہتا ہوں کہ میں ایبٹ آباد میں جو ریڈ ہوا تھا اس کے اوپر ڈاکیومنٹری بناؤں. بٹ دیز آر مائی ایسپریشن، میرا وش ہے. اب ڈیلی روٹین میں، کیونکہ پریکٹیکلی آئی ڈو جرنلزم، میں ایک دفتر میں ہوتا ہوں، میں ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کام کرتا ہوں، تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے جب جس چیز کی گنجائش نکل آئے، اور بھی بہت سارے سبجیکٹس ہیں جن کے اوپر آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو ڈاکیومنٹریز. پاکستانی تاریخ کے سیاسی قتل مثلا، وہ میں اس سبجیکٹ کے اوپر لیاقت علی خان سے لے کے اب تک جو پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈرز قتل ہوئے ہیں اور کیوں آج تک کوئی ان کا جو ہے وہ قاتل نہیں پکڑا گیا، سزا نہیں ہوئی، وہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں جو ابھی تک سیغہ راز ہیں. میں اس کے اوپر ڈاکیومنٹری بنانا چاہتا ہوں. بٹ دیز آر آل سبجیکٹس جن کو میں اپنے طور پر ذاتی طور پر بڑا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ کرنے کا، اب کل کو کوئی چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنے کا آپ کو خیال جو ہے وہ پہلے نہیں تھا اتنا، اب جا کے آیا، اور اب آپ کے پاس بہت سارے موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں جن پر آپ یہ ورک کرنا چاہتے ہیں، آپ کی آرزو ہے. جو اس کی نیچرل وہ سیکنڈ پارٹ بنتا ہے نا، اس کا جو نیچرل سیکنڈ پارٹ بنتا ہے وہ پاناما کیس میں، کہ دس از وین نواز شریف لاسٹ دی پیٹروناج، جو ان کے سر پہ دست شفقت تھا نا سعودیز کا، جو کہتے تھے کہ ہی از آر مین ان پاکستان. جب وہ دست شفقت ہٹا ان سارے واقعات کے بعد، تو پھر کیا یہاں پر ان کو، کیونکہ پہلے تو وہ بچا لیتے تھے، آپ نے طیارہ سازش کیس میں نکال کے لے گئے تھے سعودیز، گلف کنٹریز ان کے گارنٹرز بنتے رہے ہیں، خط لکھتے رہے ہیں ان کے لیے. آپ تو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز بڑے کلوزلی کور کرتے ہیں. تو دے ہیو بین بیلنگ ہم آؤٹ فار کوائٹ سم ٹائم. جب وہ بیل کرنے والی جو پدرانہ شفقت تھی، ایک نہیں سوری میرا خیال ہے کہ میں طاقت جو تھی وہ غلط یوز کر گیا ہوں، بٹ ایک پیٹرناج تھی، وہ چھتر چھایا ختم ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ بیرونی طاقت کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو یہ تو دس از واٹ میرا خیال ہے کہ باقی لوگ جنہوں نے کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے وہ خود نہیں بنا سکتے. کرٹیسائز کرنے والوں تو پھر یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو پی ٹی آئی فنڈز کرتی ہے، آپ پی ٹی آئی کے پٹھو کہہ لیں، یہ بھی میرے خیال سے ایک بڑا لفظ ہوگا لیکن مجھے ابھی متبادل نہیں مل رہا. تو بہت سارے ایلیگیشن اس پہ دیے گئے آپ کو، اور میں نے بھی ویڈیو کی تھی کہ نون لیگ کے رہنماؤں نے ایک صحافی پر چڑھائی کر دی. آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی. آپ غالباً ٹریل 3 پہ بیٹھے ہوئے، ہاں اس طرح سے ٹریل 5 پہ آپ ہائیکنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں پہ آپ نے ویڈیو. ویسے کتنے پیسے ملتے ہیں یار؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خیر یہ جو چیز ہے نا یہ ہر جگہ ہوتی ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ میرے ساتھ ڈسہارٹ ہوتے ہیں جب اس طرح کے کامنٹس آتے ہیں. لوگ فیکچوئل چیزوں کو دیکھنے کی بجائے، ریئلٹی میں جانے کی بجائے، نہیں، اگر میں بظاہر چیزوں کو دیکھ کے اس طرح کی آپ کی ذات پہ کامنٹس کرتے ہیں. اگر میں نے ڈسہارٹ ہونا ہوتا، اگر میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ گھبرانا ہوتا، تو پھر میں صحافت کی بجائے اور کام کرتا.
given my skill set میں تھوڑا بہت یعنی کہ اسی لیول کے اوپر اپنی لائیولیہڈ کو چلا ہی لیتا ہے ہر جگہ پہ. تو اگر تنقید یا اس سے وہ ہونا ہوتا. باقی یہ کہ آپ کے اوپر تنقید کرنے والے اچھا اس میں پھر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں جو سیاسی ورکر تنقید کر رہا ہے نا وہ تو ہمیشہ کرتا ہے. obviously ظاہر ہے کہ جس ایلیگیشن ہوتی ہے نا دوسری اگینسٹ بات کہ کل کو جس I'll be discussing PTI's tenure, تو پی ٹی آئی والوں کو بھی بہت ساری جو چیزوں پہ میرے بات سے میری ابھی جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں بھی بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو. بٹ گیو می دا رائٹ ٹو ہیو مائی اوپینین. یہ میرا ایک اوپینین ہے, میری رائے ہے, اور میری رائے قائم کرنے کا اختیار میں آپ کو نہیں دے سکتا. یہ بڑی چیز ہے کہ آپ ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں, آپ اپنی بات کر رہے ہیں, تو اس رائے کے اظہار سے جو سننے والے ہیں ان کے پاس رائٹ ہے آپ ایگری کریں آپ ڈس ایگری کریں. لیکن لینگویج پھر جو بڑی عجیب قسم کی ابیوسر قسم کی, مطلب آپ کو بغیرت کہہ دیں گے یا مجھے کہہ دیں گے اگر میں نے کوئی بات کی ہے, تو یہ تو میرے خیال سے بڑی عجیب ہٹ کے چیز ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اختلاف کریں لیکن اب ذات پہ حملے تو نہیں ہونے چاہیے نا. یہ بڑی چیز ہے. یہ میرے خیال میں سیاستدان ایجوکیٹ نہیں کر رہے اپنے ورکرز کو. کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے, کچھ کی تربیت. چلیں بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا عیسیٰ نقوی صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی یہ ان کی پہلی ڈاکومنٹری نہیں ہے, وہ اور بھی ڈاکومنٹری بنائیں گے, پاناما کے مقدمے پہ بھی بنائیں گے, نواز شریف کی جو کارگل والا ایشو تھا اس پر بھی بنائیں گے, اور جو عمران خان صاحب کا ٹینیور ہے اس میں بھی جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے حق میں ہوں گی, یا ایسے فیصلے ہوں گے جو پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے, پاکستان کو اپلفٹ نہیں کر رہے ہوں گے. تو آگے آنے والے وقت میں عیسیٰ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, ان پر بھی کام کریں گے. لیکن ابھی چونکہ کام کا آغاز ہوا ہے تو میرے خیال میں پہلا آئیڈیا یہی تھا کہ نواز شریف کی $1.5 کی فورن پالیسی آپ نے وہی میرے خیال میں پک کیا. خداحافظ کرنے سے پہلے ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے. چلیں بہت بہت شکریہ. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. چلیں ہم بھی ہیں, ناظرین بھی ہیں, دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے, کن کن لوگوں کی آپ ڈاکومنٹریاں بناتی ہیں. تو ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اور عیسیٰ نقوی صاحب سے بھی اگلی ویڈیو میں کسی نئے خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.